10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। हमारे सामने अल्लामा मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हक्कानी साहब और मोहम्मद मुआज़ भाई जुड़ चुके हैं, अमित नाथा भी जुड़ चुके हैं। तो बहुत ही खुशी का माहौल है कि हमने अपने टाइम के मुताबिक लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है। सबसे पहले मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद साहब अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद मुआज़ भाई अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे, अच्छे से हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम भाई वरहमतुल्लाह। भाई मनाजरा अच्छा अभी अच्छा हमारे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 8:30 बजे शुरू होगा, 9:30 बजे पे मनाजरा खत्म होगा। कोई भी महारानी नहीं चलेगा, 9:30 बजे ये मनाजरा खत्म होगा। आप अपने मौजू पे अगर आप बात शुरू करें, माज साहब इनको वक्त दे जाहिद जितना भाई मुनासिब हो जाहिद शुरू भाई की। जाहिद भाई क्योंकि मुफ्ती साहब के पास कुछ जो है वो मेहमान आए थे, क्योंकि वो इफ्तार चला रहे हैं ना, और बहुत जी बड़े जी शहर में रहते हैं, तो बहुत सारे लोग अपने मसाइल लेके आते हैं, तो वो लोग वेट करते हैं। तो हम अगर स्टार्ट करें तो 1 घंटा जो है वो हमारा डिबेट चलेगा, और इंशाल्लाह 5 मिनट का टर्म, ठीक है मुफ्ती साहब और दाहिर भाई? जी, ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया। तो आप लोगों ने बस मेरे साथ इतना हेल्प करना है कि एक दूसरे के टर्म में नहीं बोलना, ठीक है? और ओके अब जी दोनों एग्री करे, कौन पहले स्टार्ट करे? मुफ्ती साहब कौन स्टार्ट करे, वो स्टार्ट करे या आप स्टार्ट करते हैं? वो जो इसका जाहिज का दावा है, अपना दावा पेश करे, दावे के मुताबिक ठीक हो अपना गया, वो दलील ठीक पेश की। ठीक हो गया। जाहिद भाई आप मुद्दई है, आप स्टार्ट कीजिए, मैं बाकायदा आपका टाइम स्टार्ट करूँ। आर यू रेडी? ठीक है, शुरू कीजिए आप। ठीक हो गया। आप जो है वो आपने अरबिक पढ़ा है, तो मेरे ख्याल में जो भी आप रिप्रेजेंटिंग या कोई तफसीर की या जो भी शेयर करते हैं, तो प्लीज अरबिक में स्टार्ट करें, क्योंकि आप दोनों को अरबिक ऑलरेडी आता है, तो मेरे ख्याल में अच्छा चलेगा फिर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो है बिल्कुल इत्मीनान और कुरानी नुसूस आयतों के मुताबिक सारी बातचीत करेंगे। तो हमारा जो है आज जो सबसे पहली बात तो यह है कि अभी 1 मिनट मुझे टाइम दीजिए ताकि मैं मुफ्ती साहब का भी तारुफ करा दूं, आप लोगों का शुक्रिया अदा कर दूं। तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि ये जो लाइव स्ट्रीम है दोनों चैनल पे, मुफ्ती साहब के चैनल पे, मुआज़ भाई के चैनल पे और हमारी चैनल पे तो ही है। तमाम व्यूवर से गुजारिश है कि मुफ्ती साहब के चैनल को जो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो। मैं सबसे पहले सरमद साहब का, मोहम्मद मुआज़ भाई का शुक्रिया अदा करूँगा कि इस डिबेट को अरेंज कराने में इन दोनों का बहुत बड़ा हाथ है। और फिर ख़ास करके मैं मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हक्कानी साहब का बहुत ही शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने हमारे चैलेंज को कबूल किया। वैसे आम तौर पर जो मुफ्तियान किराम है वो इस तरह के चैलेंज को कबूल नहीं करते हैं, लेकिन मुफ्ती ग़ुलाम फ़रीद हक्कानी साहब मैं समझता हूँ कि बहुत सच्चे और मुखलिस मुफ्ती हैं, जो अपनी कौम की खातिर, कुरान और इस्लाम की दिफा की खातिर उन्होंने इस चैलेंज को कबूल किया। तो मुफ्ती साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है मुआज़ भाई, अब आप टाइम शुरू कीजिए। तो हाँ, हमारा जो है चैलेंज ये है कि कुरान में कुछ जो हम अरबी ज़ुबान की ग्रामर की गलतियाँ हम यहाँ पर बताएंगे, मैं उनकी वजाहत करूँगा, और मुफ्ती साहब जो है इन गलतियों को या तो वो तस्लीम करेंगे या फिर जो उनके पास जो भी जवाबात है वो अपनी तरफ से जवाबात रखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो यहाँ पर एग्जाम्पल देंगे, पहली जो कुरान में गलती है, मिसाल नंबर 1 यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ज़मीर और उसके मर्जा के दरमियान मुताबकत की खिलाफ वर्जी। जो लोग अरबी वगैरह नहीं पढ़े हुए हैं, यहाँ पर अंग्रेजी में तर्जमा देख लीजिए आप लोग, जो है द वायलेशन ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन प्रोनाउंस एंड देयर क्या है एंटीसीडेंट, यानी जो मर्जा है, रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट्स में गलती है। अब हम मिसाल देखते हैं सीधे तौर पर। ये जो सूरह बकरा की आयत 14 से लेकर 18 तक कोट की गई है, मैं सिर्फ जो है जो हमारा जो टारगेट आयत है उस पर हम बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ पे मसलुहुम कमसली लजिस्तौक़द नारन फलम्मा अज़ाअत मा हौलहु ज़हब अल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फ़ी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। इसका 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 मफ़हूम यह है
کہ اللہ تعالیٰ جو ہے منافقین کی مثال یہاں پر بیان کیا ہے کہ منافقین کی مثال ایسی ہے، میں ترجمہ ہی پڑھ دیتا ہوں، یعنی ان کی مثال، ان کی سے مراد منافقین کی مثال اس شخص کی ہے کہ جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ماحول یعنی ارد گرد کو روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر پرابلم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مثال ایک آگ جلانے والے شخص سے دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگ جلانے والا، یہاں پہ آیت دیکھیے، یہ آگ جلانے والے کی مثال کو کمپلیٹ ہونے نہیں دیا ہے، اور یہاں پہ آ کر کے یہ بتایا ہے کہ منافقین کی مثال اس ایک آدمی کی طرح ہے کہ جس نے کبھی اندھیرے میں آگ جلائی تاکہ وہ جو اس کے اطراف میں روشنی وغیرہ پھیلے۔ فلما اضاءت ما حوله، تو جیسے ہی وہ آگ اس کے ماحول کو روشن کیا، اس کے ارد گرد کو روشن کیا، آگے اللہ فرماتا ہے ذهب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کی روشنی لے گیا، وترکہم، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیروں میں، لا یبصرون، انہیں دکھائی نہیں دیتا۔ یہاں پر ذہب اللہ بنورہم کے بجائے بنورہی ہونا چاہیے، کیونکہ آگ اس آدمی نے جلایا ہے، منافقین نے آگ نہیں جلائی ہے۔ یہاں پہ ترجمہ دیکھ لیجیے آپ لوگ، محمد فتح محمد جالندھری کا ترجمہ ہے، ان کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جس نے شب تاریک میں آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ارد گرد کی چیزیں روشن کی تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی، ان کی یعنی منافقین کی۔ سوال یہ ہے کہ منافقین نے آگ نہیں جلائی ہے، آگ جلانے والا یہاں پر یہ بندہ ہے جس نے شب تاریک میں آگ جلائی ہے، تو یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس آگ جلانے والے کی روشنی زائل کر دی اور اس کو اندھیروں میں چھوڑ دیا، لیکن یہاں پہ جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو خدا نے ان کی روشنی زائل کر دی اور ان کو اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ کچھ نہیں دیکھتے۔ مزید یہاں پر اور دیگر ترجمہ آپ لوگ دیکھ لیجئے، اور اگر کسی کو انگریزی وغیرہ دیکھنا ہے تو انگریزی میں بھی دیکھ لیجئے۔ یہاں پر جو ہے، یہاں دیکھ لیجئے، their example is that of one who kindled a fire but when it illuminated what was around him پہ دھیان دیجئے، اللہ took away their light، جبکہ یہاں پر جو ہے his light ہونا چاہیے، and left them کے بجائے left him ہونا چاہیے in darkness، کیونکہ منافقین نے آگ نہیں جلائی بلکہ آگ ایک بندے نے جلائی ہے۔ اب یہاں پہ آپ لوگ دیکھیے، یہاں پہ جو ہے دونوں، اوپر کی جو قرآنی آیت ہے اور نیچے جو ہے جو صحیح ہونا چاہیے وہ میں نے یہاں پر مینشن کیا۔ یہاں اوپر دیکھیے پوری جس کی میں نے وضاحت کی یہ ہے، اور نیچے صحیح اس طرح یہ آیت ہونی چاہیے، مثلہم کمثل الذی استوقد۔ You have just run a second. ٹھیک ہے معاذ بھائی، ایک کام کریں گے، کبھی اگر بات مکمل نہ رہے تو تھوڑا سا 1 آدھ منٹ ایکسٹرا دے دیں گے، اور مفتی صاحب کو بھی ہم ٹائم دے دیں گے، کیونکہ جب یہ بات کمپلیٹ نہیں ہوگی تو پھر جو ہے ڈیبیٹ کرنے کا کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ تو آپ ایکسٹرا ٹائم دے دیجیے مجھے 1 منٹ، ٹھیک ہے بھائی، بس میں اتنا یہ کمپلیٹ کر دوں۔ یہاں پہ ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذهب اللہ بنورہ وترکہ فی ظلمات لا یبصر، یہ ہے عربک قواعد کے مطابق صحیح آیت۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، ختم ہو گیا آپ کا؟ مفتی صاحب جاہز بھائی نے 5 منٹ اور 20 سیکنڈ جو ہے وہ بات کیا ہے، میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کروں؟ جی سٹارٹ کیجیے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو ہمارے عجمی لوگ قرآن پاک کے گرامر کے لحاظ سے غلطیاں نکال رہے ہیں، یہ میرے خیال میں نہیں بلکہ اہل علم جو عربی اسلوب، مفتی صاحب جی جاہد بھائی آپ یہ ہٹا دے تو ہمارے جو ہے وہ بڑے ہو جائیں گے ونڈوز، پلیز۔ تھینک یو تھینک یو جی مفتی صاحب۔ قرآن پاک کی فصاحت، بلاغت کا جو
تسلیم کیا ہے فصاحت اور بلاغت کو وہ اہل عرب نے تسلیم کیا ہے. ان کے بلغاء و شاعروں نے قرآن پاک کی بلاغت کو اور فصاحت کو تسلیم کیا ہے. کبھی کسی عربی نے جو عربی اسلوب سے عرب کا لغت کا ماہر ہو کبھی قرآن پاک میں گرامر کے لحاظ سے کسی غلطی کی طرف اشارہ نہیں کیا ہے. اگر بالفرض گرامر کے لحاظ سے ہمیں کوئی بظاہر کوئی غلطی نظر آ رہی ہے جس طرح کے جاہز نے ابھی اشارہ کیا، میں اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ، لیکن یہ ہماری عقل کا فطور ہے، مسئلہ ہے، ہماری اپنی جہالت ہے. ورنہ قرآن پاک پر انگلیاں اٹھانے کا حق اہل عرب کو تھا، ان کے شعراء کو تھا، لیکن ہم عجمی ہو کے قرآن پاک پہ وہ اس پر انگلی اٹھا رہے. یہ ہماری بڑی غلطی ہے، کج فہمی ہے، ہماری عقل کی کج فہمی ہے. ابھی میں جواب دیتا ہوں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو اعتراض کر رہا ہے یہ اعتراض نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بلکہ زمخشری نے، جنہوں نے جو نحوہ کے امام ہے، انہوں نے کہا کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بلاغت سے کام لیا ہے. جب پہلے ایک واحد کا صیغہ استعمال کیا، واحد کی ضمیر، بعد میں ذہب اللہ بنورہم وترکہم، وہاں پہ جمع کی ضمیر لائے. تو زمخشری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بڑے بلاغت سے کام لیا ہے، فصاحت سے کام لیا ہے. میں بتاؤں گا کہ کس طرح، لیکن میں یہ جو ہمارے پہلے بھائی تھے مسلمان، اس کے بعد مرتد ہوئے، اپنے آپ کو ملحدین کہتے ہیں، مجھے یہ جواب دے کہ یہ قرآن پاک کو، یہ پرامن کتاب جو دنیا کو امن کا درس دے رہا ہے، یہ قرآن پاک کے خلاف کیوں لگے ہوئے؟ میں نے کہا ہارون شور کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بہت سارے ایسی کتابیں ہیں کہ جنہوں نے تفرقہ پھیلایا ہے دنیا میں، ان کے خلاف ہی کیوں نہیں بولتے؟ اچھا میں جواب دوں، اس کے بعد میں بات کروں گا، لیکن پوچھوں گا کہ قرآن پاک میں غلطیاں نکال کے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے؟ اس کا جواب مجھے جاہز دے دے کہ آپ حاصل کیا کرنا چاہتے ہیں؟ لوگوں کو اندھیروں کی طرف دھکیلنا چاہتے ہو؟ اچھا پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم مثلہم کمثل الذی، یہ آیت میں نکال کے میں پڑھتا ہوں، مثلہم کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حولہ ذہب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون. اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، ان منافقین کی مثال دی ہے. اچھا پھر اللہ جل جلالہ نے ایک آدمی کے بارے میں کہا کہ ایک آدمی ہے کہ وہ آگ کو جلائے. اچھا معاذ ہے، جب ہم صحرا میں ہوتے یا جنگل میں ہوتے تو ایک شخص آگ جلا دیتا ہے، ایک شخص آگ جلا دیتا ہے، لیکن اس آگ کی روشنی سے پھر بہت سارے جتنے قافلے والے ہیں وہ سب کے سب اس کا فائدہ اٹھا لیتے. صرف ایک شخص آگ جلا دیتا ہے اور پھر جتنا بھی قافلے کے لوگ ہوتے سب کے سب جمع ہو کے اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے. اسی طرح منافقین میں سے ایک منافق، ان کا بڑا جو تھا سردار، وہ کوئی ایجاد کرتا تھا، کوئی بدعت وغیرہ اسلام کے خلاف. یعنی مثال دیے منافقین کی مثال اور اس شخص کی مثال جس نے آگ لگائی. تو منافقین میں سے صرف ایک شخص اٹھتا، کوئی اعتراض کرتا، جس طرح کہ جاہز قرآن پاک پہ اعتراض کر رہا ہے، اسی طرح منافقین میں سے صرف ایک شخص اٹھتا اور اعتراض کرتا. وہ اعتراض لے کے 4 5 10 15 بہت سارے یعنی ایک گروہ بن جاتا، لیکن سب سے پہلے وہ اعتراض ایک شخص ایجاد کرتا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے آگ جلانے میں ایک کا صیغہ استعمال کیا کہ ایک آدمی ہے، اس نے آگ لگائی، جب اس کا ماحول وہ ہوا روشن ہوا تو ارد گرد کے منافقین جمع ہوئے، انہوں نے روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ منافقین اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. پھر یکدم وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ. جب یہ جمع ہوئے نا، سب نے روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا اس آدمی کو اور ساتھ جتنے بھی منافقین تھے سب سے نور جو روشنی تھی وہ ختم کر دیا. وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور سب کے سب کو اندھیرے میں بھٹک دیا. بات سمجھ آئی نا؟ ایک شخص نے آگ جلائی اور پھر سب منافقین جمع ہوئے، اس آگ سے روشنی سے فائدہ اٹھانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے یکدم اس ایک آدمی اور سب جو جمع تھے روشنی سے فائدہ اٹھا رہے تھے ان کی نور کو زائل کیا اور اندھیرے میں بھٹکنے دیا. تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ ابھی میں عرب کے جو مشہور شاعر ہے اس کی مثال بھی دوں گا. اسی طرح جملے
عرب کے جو شعراء ہے اس نے اپنے شعروں میں بھی استعمال کیے ہیں. میں ایک مثال دوں گا اگر میرا مفتی وقت صاحب کا ہے. ٹائم ختم ہے، مفتی صاحب کا ٹائم. اچھا یہ جاہد مثال بھائی، قرآن میں بھی ہے اور شعراء کی مثال بھی میں دے سکتا ہوں کہ اسی طرح جملے ان کے ہاں رائج تھے. یہ بلاغت کی نشانی ہے، فصاحت اور بلاغت کی نشانی ہے. اگر دوسرا کوئی اعتراض ہو وہ اٹھا دے. جی اچھا جاہد بھائی، مفتی صاحب آپ سے 30 سیکنڈ زیادہ بولے ہیں، میں آپ کا ٹائم سٹارٹ کروں؟ ٹھیک ہے، شروع کیجیے. ایسا کرتے ہیں یہ ٹرم 6 منٹ لگاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آدھا Start ہو. منٹ 1 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. کوئی مسئلہ نہیں میرے پاس اتنا. میں جو ان سب چیزوں کو بہت زیادہ کنسیڈر نہیں کرتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ اصل میں جو ہے جو نالج ہے وہ ویورز تک صحیح نالج پہنچے. دیکھیں مفتی صاحب نے جو مطلب کہ ابھی تک جو کچھ بھی انہوں نے بتایا ہے اب تک کوئی علمی جواب میرے پاس آیا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ منافقین وہاں پر جو آگ جلانے والے کے ساتھ تھے یا نہیں تھے. میرا اعتراض یہ ہے کہ اللہ نے اس آیت میں ایک مثال بتائی کہ منافقین جو ہے، دیکھیں اللہ اس آیت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ منافقین ایسے ہیں، یعنی اسلام میں ایمان جو ہے، ایمان کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، قرآن کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، اور ظلمت کو، شرک کو، کفر کو اندھیرے سے تعبیر کیا گیا ہے. تو اللہ اس مثال میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ منافقین کی مثال ایسے ہے کہ اس کے پاس نور آیا، روشنی آئی، لیکن ان منافقین نے اسلام کے، قرآن کے نور اور روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کیا. ان منافقین کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی نے رات کے اندھیرے میں آگ جلائی، پس جب آگ نے اس کے ارد گرد کو روشن کیا تو اللہ نے اس کی روشنی کو وہاں سے غائب کر دیا یا ہٹا دیا، آپ جو بھی کہنا چاہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس آگ جلانے والے کو وہاں اندھیرے میں دکھائی نہیں دیتا. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ جو رات کے اندھیرے میں ایک انسان نے روشنی حاصل کرنے کے لیے آگ جلائی، آگ جیسے ہی جلی اس کے اطراف میں روشنی پھیلی، لیکن اچانک اس کی آگ بجھ گئی اور پھر وہ جو اندھیرے میں آ گیا. تو اس مثال کو اللہ تعالیٰ بیان کر کے منافقین کی حالت کو بتانا چاہ رہا ہے. بٹ پرابلم یہ ہے کہ آیت جو ہے، دیکھیے یہاں پہ آیت میں یہ ہے کہ الذی استوقد نارا، کہ اس انسان نے آگ روشن کی، فلما اضاءت ما حولہ، تو جیسے آگ نے اس آگ جلانے والے کے اطراف کو، ماحول کو روشن کیا، ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ ان کا نور لے کے چلا گیا، وترکہم، اور اللہ نے ان کو چھوڑ دیا اندھیرے میں. آیت جب کہ یہ ہونی چاہیے کہ فلما اضاءت ما حولہ، تو جیسے آگ نے اس آگ جلانے والے کے اطراف کو روشن کیا، ذہب اللہ بنورہ، تو اللہ نے اس کے نور کو لے کے چلا گیا، وترکہ، اور اس کو اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ تاکہ اسے یہ نہ دکھائی دے. یہ مثال یہاں تک پوری ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آیت ہے اس میں اس مثال کو پوری نہیں کی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے پوری مثال یہاں پر کیوں نہیں بیان کی؟ ایک یہ بات ہو گئی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ میں آگے چل کر کے اور مثالیں دوں گا. میں علامہ مفتی حقانی صاحب جو یہ بتا رہے ہیں کہ اجمی، کجفام وغیرہ جو ہے، تو دیکھیے علامہ مفتی صاحب، آپ بھی اجمی ہیں، میں بھی اجمی ہوں. اگر آپ کو قرآن سمجھنے کا حق ہے، اگر آپ قرآن سمجھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں سمجھ سکتے ہیں؟ ایک تو یہ بات ہوگی. اور دوسری یہ بات ہے کہ جب آپ اجمی مسلمان کہتے تو گویا کہ آپ یہ مانتے ہیں کہ قرآن اجمی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، صرف عربوں کے لیے ہے. اور میرا موقف یہی ہے کہ قرآن صرف عربوں کے لیے ہے اور رسول اللہ کے زمانے تک کے لیے ہے، اس کے بعد اور پوری دنیا کے لیے قرآن نہیں ہے. ایک یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے ملحد کہا، تو مفتی حقانی صاحب میں ملحد نہیں ہوں، میں ابھی بھی کلچرل مسلم ہوں، اور ہاں عقائد اور ایمانیات کو میں تسلیم نہیں کرتا ہوں. ایک یہ بات. اچھا، اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ میں غلطی کیوں نکالنا ہوں. میں غلطی نہیں نکالنا ہوں، غلطی میں نہیں نکالنا ہوں. جیسا کہ آپ نے علامہ زمخشری وغیرہ کی جو بات چیت کہی ہے آپ نے، مسئلہ یہ ہے کہ جب کہیں پر دھواں اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ آگ لگی ہے. بنا آگ کے دھواں کا تصور نہیں ہوتا. آپ نے منطق میں پڑھا ہوگا. اگر علامہ زمخشری نے یا امام طبری نے یا فخر الدین رازی نے یا امام ابن کثیر نے یا جتنے بھی بڑے بڑے مفسرین نے، سب نے یہاں پر آ کر کے تعویل کی ہے. تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام مفسرین کو معلوم ہے کہ یہاں پر آیت میں گڑبڑی ہے، اسی لیے ان لوگوں نے تعویل کی ہے. ورنہ بنا آگ کے دھواں اٹھنے کا مطلب کیا ہے؟ تعویل. گویا کہ یہ مطلب جو دھواں جو ہے یہ ان کی تعویل ہے.
तो एक ये बात आगे, मैं आगे चल करके मजीद इसकी जो वजाहत करूंगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं गलती क्यों निकाल रहा हूं, तो सबसे पहली बात तो मैंने बता दिया कि ये गलती मैंने नहीं निकाली, बल्कि खुद मुफस्सिरीन इस्लाम ने इस गलती की तरफ जो है तावील की है। इस गलती पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने तावील की है। उन्होंने गलती नहीं कहा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई मुस्लिम मुफस्सिर जो है ये अकीदा नहीं रख सकते कि कुरान में गलती है, तो इसलिए उन्होंने तावील का रास्ता लिया है। अच्छा, जहां तक मेरी बात है कि मैं इन गलतियों को हाईलाइट क्यों कर रहा हूं, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि अगर कुरान करीम अल्लाह की किताब है तो उसमें ये जो अरबिक ग्रामेटिकल एरर्स, मिस्टेक्स नहीं होने चाहिए, और अगर कुरान करीम के अंदर ये गलतियां हैं अरबी जुबान की, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। दो में से एक को जो है मानना जरूरी है। ठीक है मुआज भाई, कितना टाइम है मेरे पास? You have 40 seconds. मेरे ख्याल है मैं 40 जवाब दूं, 40 सेकंड को छोड़ दे, मैं जवाब दूं, मेरा टाइम लगा है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आपने जो है वो 5 मिनट 30 सेकंड बात किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माज भाई ये कह रहा है कि मुझे इसने इल्मी जवाब नहीं दिया। अभी आप तवज्जो से सुन ले, जो सामीन है वो भी सुन ले। मैं पहले जवाब देता हूं, उसके बाद कुछ और बातें अगर वक्त मिला तो बात करूंगा। मैंने इनको जवाब दिया कि यहाँ पे ग्रामर की कोई गलती है नहीं है। वजह क्या है? मसलहुम का मसलिल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, इन मुनाफिकीन की मिसाल उस एक शख्स की है, एक शख्स की। ये इनका एतराज है कि मुनाफिकीन जमा है, एक शख्स से क्यों उसकी मिसाल दी। अगर इसका एतराज है तो मैं अरबों के जो शायर है, बाकी शुआरा ने इसी तरह मिसाल दी है। एक पूरी जमात की मिसाल एक शख्स से देना कोई वो नहीं है, अरबी ग्रामर में गलती नहीं है। जिस तरह मैं कहूँ कि ये जो पूरी कौम जो है, इसकी मिसाल उस शख्स की है जो कश्ती में बैठा और डूब गया। यानी पूरी कौम की मिसाल ऐसी है कि फलाना शख्स कश्ती में बैठा और कश्ती डूबी और वो भी डूब गया और सब के सब डूब गए। मैं एक शख्स की मिसाल से पूरी जमात की मिसाल एक शख्स से देना कोई ग्रामर की गलती नहीं है। अलबत्ता इसने ये कहा है कि मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम। पहले अल्लाह ने फरमाया कि एक शख्स ने आग जलाई, जब उनका माहौल रोशन हुआ। मैंने फिर साथ कहा कि मुनाफिक एक आग जो लगाता है, मुनाफिक एक लगाता है। पहले अब्दुल्लाह इब्न उबई ने आग लगाई तो इनका गिरोह बना, पूरा गिरोह। इसी तरह मैंने काफिले की मिसाल दी कि पूरा काफिला जब कहाँ जा रहा हो तो एक शख्स आग लगा देता है, बाकी सब इकट्ठे होके उस आग से फायदा उठाते हैं। हाँ, उठाते हैं कि नहीं उठाते? एक शख्स ने आग लगाई, सब के सब काफिलों ने फायदा उठाया। इसी तरह मुनाफिकीन में से एक ने आग लगाई, यानी जाहिरी तौर पर उसने इस्लाम से फायदा उठाने की कोशिश की। वो ईमान तो लाया जाहिरी तौर पर, लेकिन अंदर से मुनाफिक था। उसके पेश यानी उसके पीरवी करते हुए बाकी जमात भी मुनाफिकीन उसके पीरवी में आए, उस आग के इर्द गिर्द बैठ गए। जो आग एक शख्स ने लगाई थी, एक मुनाफिक ने, तमाम मुनाफिकीन उसके इर्द गिर्द बैठ गए। तो अल्लाह ने फरमाया कि उस वक्त जब सब इकट्ठे हुए, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, तो मैंने सब की जो है ना नूर को ज़ायल किया। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम व तरकहुम फी ज़ुलुमातिल ला युबसिरून। तो यहाँ मैंने आपको कहा कि यहाँ पर मुफस्सिरीन ने, जैसे इमाम ज़मख़शरी और अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ने बयान किया है कि इस उसलूब में एक गहरी हिकमत है कि आग जलाने वाला एक था। जंगल या अंधेरे में अगर आग एक शख्स जलाता है, लेकिन इसकी रोशनी में फायदा उठाने वाले बहुत से लोग, पूरा काफिला होता है। नुकसान सबका हुआ। जब आग बुझी तो अंधेरे में सब आग जलाने वाले नहीं, बल्कि वो पूरा काफिला भटक गया। जवाब दिया कि नहीं? ये जो ग्रामर की जो गलती निकाल रहे हैं कि ये कह रहा है कि यहाँ पे ये होना चाहिए था कि एक शख्स की नूर को ज़ायल अल्लाह ने क्यों नहीं किया, एक ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, उसको क्यों अंधेरे में भटकने न दिया। मैंने कहा कि उस एक शख्स के आग से बहुत सारे लोगों ने फायदा उठाना चाहा, तो अल्लाह ताला ने सबकी जो आंखें ज़ायल की और सब के सब को अंधेरों में भटक दिया। ये जवाब दिया, आइंदा इस पर ये सवाल न करेगा। हाँ, मैंने कहा ये ग्रामर जो है ये कुरान पाक के बाद बना है। कुरान पाक को देख के ना नहवियों ने कुरान पाक को देख के पढ़ के यहाँ से ग्रामर निकाला है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने मसलन जमा का सीगा इस्तेमाल किया है, यहाँ पे ज़मीर अल्लाह ताला ने वाहिद का इस्तेमाल किया है। कुरान पाक के उसलूब को देख के ना एक ग्रामर निकाला है, ग्रामर बनाया, नहवा और सरफ बनाया। इसमें कुछ कवायद ऐसे है कि वो कुली अकायद नहीं, अक्सरी है। मास है,
کلی عقائد وہ ہے کہ وہ جملہ تمام چیزوں کو شامل ہو، وہ اکثری وہ ہے کہ اکثر کو شامل ہو، لیکن بعض جگہ وہ قاعدہ کام نہیں کرتا، بعض جگہ استثناء بھی ہوتا ہے، اور استثناء کی وجہ کیوں؟ بلاغت کی وجہ سے۔ جس طرح میں ایک مثال دوں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اصل گرامر یہ ہے کہ مفعول بعد میں ہونا چاہیے، پہلے فعل پھر فاعل پھر مفعول، لیکن یہ گرامر کے الٹ اللہ تعالیٰ نے پہلے مفعول لایا، اس کے بعد فعل اور فاعل لایا۔ تو پھر انہوں نے نحویوں نے کہا کہ یہ جو اللہ نے مقدم کیا ہے مفعول کو، اس میں بلاغت یہ ہے کہ تاکہ زور ہو اس بات میں، تخصیص پیدا ہو جائے۔ سمجھ آئی معاذ سے؟ گرامر کے قاعدوں کے خلاف اگر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کلام کیا ہے وہاں پہ کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے بلاغت حکمت وہاں چھپی ہے، تو اس میں بھی حکمت یہ چھپی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بلاغت اس میں یہ ہے کہ دیکھے ایک عبداللہ ابن ابی کے پیچھے چلے نا منافقین، تو اسی عبداللہ ابن ابی کی وجہ سے وہ تمام کے تمام اندھیروں میں بھٹک گئے۔ اچھا میں کچھ شعر سناؤں، کسی طرح اشعار بھی ہے عربوں نے پڑھے ہیں۔ عرب کے مشہور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے نازل ہونے سے پہلے گزرے ہیں یہ شاعر، ایک ہے اشجع سلمی اور ایک ہے فرزدق مشہور شاعر ہے۔ پہلے میں آپ کو اشجع سلمی کا شعر، وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ وَإِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ هُمُ الْقَوْمُ كُلُّ الْقَوْمِ يَا أُمَّ خَالِدٍ۔ ابھی دیکھیں نا یہاں پہ ایک ہے وَإِنَّ الَّذِي حَاتَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ، الَّذِي یہاں پہ آیا کہ نہیں؟ ایک بندے کا ذکر ہے الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ، ہم جمع کا ضمیر استعمال کیا، اس کا ترجمہ ہے اور بے شک وہ ایک شخص کہ ہلاک ہوئے، فلج یہ جگہ کا نام ہے، ان سب کے خون، دماؤہم ان سب کے خون۔ یہ شعر میں اسی طرح جس طرح قرآن میں آیا ہے پہلے ایک شخص کا ذکر ہے اس کے بعد جمع کا ذکر ہے، یعنی نقصان جو ہوا جمع ہوا۔ اچھا میں کہتا ہوں اگر اس کے ساتھ اگر کوئی اور آیت ہو وہ پیش کرے، اس آیت میں کوئی دم نہیں ہے اس اعتراض میں، لوگوں نے سن لیا میرا جواب سن لیا، بار بار جاہد بھائی میرے خیال میں مفتی صاحب کا جواب بھی آ گیا، نیکسٹ چلے جائے تاکہ اس میں زیادہ سوالات جو ہے وہ ہم مینشن کیجیے۔ ٹھیک ہے میں آگے جاؤں گا میں، لیکن مجھے یا کسی بھی جو ہے عقل مند جو قرآن کریم کو سمجھتا ہے مفتی صاحب کا جواب ان کو مطمئن نہیں کر سکتا، کیونکہ ٹھیک ہے میرا ٹائم شروع کیجیے۔ جب تک میں اس آیت کو سمجھوں گا نہیں میں آگے جا کر کے کیا کروں گا؟ میرا اعتراض یہ ہے آپ منافقین کو اس آگ جلانے والے کے سامنے بٹھائیے، کہاں سے پکڑ کے لا کے بٹھائیں گے، میں اس پر بات ہی نہیں کر رہا ہوں، میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ ایسے فرماتا، جیسے کہ یہ نیچے دیکھیے، نیچے جو میں نے یہ کریکشن کر کے رکھا ہے، اگر ایسے فرماتا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنوره وتركه في ظلمات لا يبصر، ان منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ جلائی، جب آگ نے اس کے ماحول کو روشن کی تو خدا اس کی روشنی لے گیا اور اسے اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اگر یہ آیت اس انداز میں رہتی تو کیا حرج تھا، بہتر کیا تھا؟ یہ جو ابھی جو مولانا صاحب، مفتی صاحب یا زمخشری یا جتنے بھی مفسرین اسلام ہیں، انہوں نے یہ جو تعویل کی ہے، اگر یہ آیت اس طرح ہوتی تو ان کو تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ بھائی کوئی اعتراض کہاں کرتا ہے، ایکسکیوز آپ کب کرتے ہیں؟ جبکہ آپ کہیں نہ کہیں جو ہے کچھ نہ کچھ غلطی کیے ہوں گے۔ آخر مفسرین کرام جو ایکسکیوز کر رہے ہیں زمانہ جاہلیت کے جو قدیم شعراء ہے ان کی مثالیں لے کے آ رہے، تو کہیں نہ کہیں آپ جو ہے آپ کے پاس کمزوری ہے، اس کمزوری کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ جو ادھر ادھر کے جو تنکے کے سہارے ڈھونڈ رہے ہیں آپ۔ تو میرا اعتراض یہ ہے کہ اگر یہ آیت اس انداز میں ہوتی تو کسی کو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا، مثال بھی مکمل ہو جاتی اور عربک زبان کے حساب سے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب میں جو ہے آگے بتا رہا ہوں، میں یہاں پہ دیکھیے، یہ ہم اعتراض نہیں کر رہے، یہ علامہ معانی القرآن للاخفش ہے، ان کی تفسیر ہے۔ انہوں نے کیا تعویل کی؟ یہاں پر الذی جو ہے جمع کے معنی میں ہے، وَتَرَكَهُمْ لِأَنَّ الذی، یا الذی جو ہے فی معنی الجمی، جمی کے معنی میں ہے۔
यानी इनका कहना है कि यहाँ पर जो है अल्लज़ी इस्तौक़दा नारा, ये जमा के माना में है। मेरा सवाल यह है कि आपको ये तावील करने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर अल्लाह ताला जो वहां पर मुफरद का सिगा इस्तेमाल करता तो ये तावील की जरूरत ही नहीं पड़ती। एक ये बात होगी। दूसरी बात ये हो गई कि अल्लदीना के माना में, यानी मुफरद बोल करके जमा मुराद दिया है। भाई मुफरद बोल करके जमा कौन मुराद देता है? हाँ, एक आदमी आएगा तो एक आदमी बोलेंगे, दो आदमी आएंगे तो दो आदमी बोलेंगे, तीन आदमी आएंगे तो तीन आदमी बोलेंगे। ऐसा थोड़े ना हुआ कि मुफ्ती साहब यहाँ पर अकेले मेरे साथ मुनाजरा कर रहे और मैं बोलूंगा कि पाकिस्तान के सारे मुफ्तियान किराम जो मेरे साथ मुनाजरा कर रहे हैं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर मुफ्ती साहब जो है वाहिद है, तो यहाँ पर वाहिद से मुराद जो जमा है यानी पाकिस्तान के तमाम मुफ्तियान किराम, ये तो हो नहीं सकता। हम जब कोई लफ्ज बोलते हैं, एक का मतलब एक होता है, दो का मतलब दो होता है, सिंगुलर का मतलब सिंगुलर होता है, प्लूरल का मतलब प्लूरल होता है। अगर हम ऐसे चीजों को गुडमुड करेंगे कि वाहिद बोल करके जमा, जमा बोल करके वाहिद, मुजक्कर बोल करके मुन्नस मुराद, मुन्नस बोल करके मुन्नस मुजक्कर मुराद लिए, तब तो फिर अगर ऐसी बात है तो फिर ग्रामर और कवायद वगैरह पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं होता। ठीक है, मैं ये इन शॉर्ट आपको जवाब दिया। तो एक जो है अखफश की ये तावील देखें, यहाँ पर तावील करने का मतलब यह है कि इन लोगों को पता है कि यहां पर आयत में प्रॉब्लम है। अब ये जो है सबसे जो मशहूर और मायनाज मुफस्सिर है अल्लामा इब्न जरीर तबरी। यहां पर अरबी में आप लोग देख लीजिए, इन्होंने बहुत लंबी बहस की है। मैं सिर्फ यहां पर इन शॉर्ट ये बता रहा हूं। ये क्या कहते हैं? काला अबू जाफर, इमाम अबू तबरी कहते फाइन, मैं उर्दू में बोल देता हूं। मैं अबू जाफर कहते हैं यानी इमाम तबरी कहते हैं, अगर कोई हमसे ये सवाल करे कि आयत में मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारा क्यों फरमाया गया है, हालांकि आप जानते हैं कि मसलुहुम में हा और मीम से मुराद एक पूरी जमात है, जबकि अल्लज़ी का लफ्ज एक वाहिद मुज़क्कर के लिए बोला जाता है। तो फिर एक फर्द के बारे में बयान को एक पूरी जमात के लिए मिसाल कैसे बनाया गया? ऐसा क्यों ना कहा गया? देखिए ये खुद कहते हैं, ऐसा क्यों ना कहा गया। ये यहां पे देखिए, वो हल्ला कील, और ये क्यों नहीं कहा गया मसलुहुम कमसलिल लज़ीना इस्तौक़दू नारा। अगर यहां पे अल्लाह ताला ये फरमाता कमसलिल लज़ीना, अल्लज़ी के बजाय अल्लज़ीना फरमाता और इस्तौक़दा के बजाय इस्तौक़दू कहता, तो फिर आयत में कोई मसला ही नहीं आता। मेरे दोस्त, मेरे मोहतरम और मुफ्ती गुलाम फरीद हक्कानी साहब, इब्ने जरीर तबरी साहब ने खुद ये एतराज उठा करके इसके जो जवाब दिए। मेरा सवाल ये है कि बेहतर क्या होता अगर अल्लाह ताला जो है ये फरमाता कि मसलुहुम कमसलिल लज़ीना इस्तौक़दू नारन, या तो ये फरमाता या फिर ये फरमाता कमसलिल लज़ी इस्तौक़दा नारन फलम्मा अदात मा हौलहु ज़हबल्लाहु बिनूरिही व तरकहु फी ज़ुलुमातिन। या तो जो है इस्तौक़दा को जैसे मुफरद रखा है तो ज़हबल्लाहु बेनूरिही यहां पर भी मुफरद रखना चाहिए था, और अगर ज़हबल्लाहु बेनूरिहिम यहां पर अगर जमा इस्तेमाल किया है तो फिर ऊपर जो है इस्तौक़दू नारन वहां पर जमा लेके आना चाहिए था। अल्लाह ने बेहतर चीज को छोड़ करके मतलब जो है जो गैर बेहतर उसकी तरफ क्यों गया, और मुफस्सिरीन और मुफ्ती फरीद हक्कानी साहब को यहाँ पर तावील और यहाँ पर जवाब देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि हाँ, आगे देखते हैं और आगे क्या है। अच्छा यहाँ देखिए मुफ्ती साहब, हम पूरे कुरान पर एतराज नहीं कर रहे। यहाँ पर एक मिसाल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए सूरह आराफ में, देखिए सूरह आराफ जाहिद भाई आप 6 मिनट बोले, 6 मिनट बोले। मेरे ख्याल में अगर इसी का जवाबात ले ले मुफ्ती साहब से तो हाँ ठीक है। देखिए देखिए एक मिनट मुझे और दीजिए। ये देखिए दो खुद कुरान के अंदर ही अल्लाह ताला ने मिसालें बयान की है, दूसरी मिसालों में बिल्कुल मिसाल बहुत परफेक्ट है। आप यहाँ पर देखिए सूरह आराफ चैप्टर 7 आयत नंबर 175 से लेकर 176 तक देखिए। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, इनकी मिसाल कुत्ते की मिसाल की तरह है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू। देखिए यहाँ पर जो है पूरी अरबिक जुबान के मुताबिक है, इस पे कोई इश्काल नहीं है। एक दूसरी मिसाल देखिए यहाँ पर सूरह जुमा की बहुत मशहूर आयत है, मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलुहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा। उन लोगों की मिसाल जिन्हें तौरात दिया गया फिर उन्होंने इस तौरात को जो है यानी इस पर अमल नहीं किया, तो उस गधे की मिसाल की तरह है जो है अपने पीठ पर जो है बहुत सारी किताबों के बोझ ढोए फिरता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है जमीर, मर्जा, फेल, मुफरद, जमा वगैरह सारी चीजों की जो मुताबकत की गई। तो कहने का मतलब ये है कि आखिर ऐसी अल्लाह ताला को क्या मजबूरी आ गई है कि वो जो है तमाम, ठीक है कितना टाइम लिया?
7 جی منٹ جی لے لیا اس نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جاہز جو ہے یہ قرآن پاک کو گرامر کا تابع بنانا چاہتے ہیں تاکہ گرامر کی تابع ہو قرآن. میں نے کہا گرامر قرآن سے بنا ہے تو قرآن کا گرامر قرآن کا تابع کیوں بنے؟ یہ قرآن پاک کے جو الفاظ جس طرح اللہ پاک نے جس انداز میں کلام کیا ہے اس انداز کے مطابق یہ گرامر کے قواعد علماء نے قرآن سے نکالے ہیں. عربی زبان پہلے ایجاد ہوئی اس کے بعد گرامر ایجاد ہوا تو عربی زبان سے اور قرآن پڑھ کے لوگوں نے گرامر بنایا ہے تو قرآن پاک گرامر کا محتاج تو نہیں ہے. میں نے مثال کے طور پر مثال بھی دی کہ قرآن پاک میں جب یہ قواعد بنا رہے تھے یہ قواعد تو اللہ نے نازل نہیں کیے ہے نا, اللہ نے قرآن نازل کیا ہے. قواعد تو انسانوں نے بنائے ہیں لیکن جہاں پہ یہ قواعد بنا رہے تھے وہاں پہ یہ قاعدہ پورا نہ اترتا تھا. میں نے کہا کچھ قواعد اکثری ہے کچھ کلی ہے لیکن میرے خیال میں جائز کو یہ کلیہ اور اکثری کا مطلب سمجھ آتا تو یہ پھر سوال نہ کرتا. میں نے پھر اس کو یا نعبد و یا نستعین کی مثال دی. یہ بار بار کہا ہے کہ مفرد کے لیے جمع کا صیغہ کیوں استعمال کی, اس میں کیا حکمت ہے؟ بہت ساری حکمت اردو میں بھی ہے کہ ہم ایک بندے کو کہے کہ تم کیا کرتے, پھر اس کو کہے آپ لوگ کیا کرتے ہو. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا انا نحن نزلنا, یہ تعظیم کے لیے جمع کا صیغہ ہوتا ہے نا. بہت سارے اور حکمتیں ہیں. اگر قاعدوں کے خلاف اللہ تعالیٰ جہاں قواعد بنے ہیں نحو اور صرف کا اس کے خلاف قرآن میں کوئی آیت آئے تو مفسرین وہ تلاش کرتے کہ اس میں کیا حکمت ہے, تو حکمت اس نے بتائی ہے کہ اس میں یہ حکمت ہے یہ وہ حکمت ہے. اور اس آیت کے نیچے تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی فصاحت اور بلاغت سے کام لیا. عربوں نے بھی اعتراض نہ کیا کیونکہ ان کے شعراء بھی اسی طرح مثال دیتے تھے. ہم اردو میں بھی پوری جماعت کی مثال ایک آدمی سے دیتے ہیں کہ نہیں. ایک آدمی آتا ہے اپنے قوم کو اپنے ساتھ کشتی میں بٹھا دیتے, اس کو ڈبو دیتا ہے کشتی کو دریا میں, تو ہم کہتے ہیں کہ فلانا قوم کے, جس طرح جاہز کے قوم والے جو ہے یہ جو مرتدین جو ہے مرتدین کی مثال اس ایک شخص کی ہے جنہوں نے جو کشتی میں بیٹھا اور ساتھ ساتھ قوم والے بیٹھ گئے اور سب کے سب کو ڈبو دیا کشتی میں. اس شخص یہ پوری قوم کی مثال, ملحدین کی مثال اس ایک جاہل شخص کی ہے, وہ سب کچھ فہم کی ہے. تو یہ مثال تو ہم اردو میں بھی دیتے ہیں. پوری قوم کی مثال پوری جماعت کی مثال ایک شخص سے دینا یہ فصاحت اور بلاغت ہے عربوں میں. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا یہ بنتا ہے کہ جب ایک شخص نے آگ لگائی تو اس کو اندھیرا ہونا چاہیے, اس کی نور جو ہے زائل ہونا چاہیے, باقی کو کیوں زائل ہوئی؟ تو چونکہ اللہ تعالیٰ پوری منافقین کی مثال دے رہا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوا, انجام کیا ہوا. جب عبداللہ ابن ابی کے پیچھے لگے تھے, پوری جماعت لگی تھی, انہوں نے آگ جلائی, نفاق کی آگ جلائی, یعنی کہا کہ میں مسلمان ہوں, مسلمان نہیں تھا. اگر صحیح اس نے آگ جلائی ہوتی نا اسلام کی تو پھر وہ اللہ تعالیٰ اس کا نور زائل نہ کرتا. تو سب کے سب ان آگ کے ارد گرد جمع ہوئے. جب جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سب کے جو ہے نور, اللہ تعالیٰ نے صرف ایک کا نور تو ظاہر نہیں کیا. اللہ تعالیٰ تب کہتا تھا وَتَرَكَهُ فِي ظُلُمَاتٍ, تَرَكَهُ اس لیے نہ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تَرَكَهُم اس لیے کہا کہ سب کے نور کو اللہ تعالیٰ لے گیا, نہ ذهب اللَّهُ بِنُورِهِ, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرق. اچھا یہ اسلوب یہ جو قواعد عربوں نے بنائے ہیں نحو صرف کے, اس کے خلاف جہاں بھی خلاف ورزی ہوتی ہے کلام میں وہ حسن کے لیے بلاغت کے لیے یہ ہوتا ہے. میں نے بتا دیا کہ قرآن پاک یہ جو قواعد ہے گرامر کی یہ اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں کیے ہیں اور سارے قواعد جو ہے یہ اکثری کلی نہیں ہے. ہاں دوسرا اس نے کہا کہ تعویل کے بغیر اگر اللہ تعالیٰ گرامر کے عین مطابق جس طرح گرامر ہے اسی طرح مثال دیتے تو میں نے کہا یہ فصاحت اور بلاغت اس میں ہے. آپ نے اردو کے شعراء کو نہیں پڑھا ہے, وہ اسی طرح بھی تمثیلات ذکر کرتے ہیں اپنے شعروں میں. لوگ واہ واہ کہتے کہ وہ ماشاء اللہ. اگر اردو عربی میں تو آپ کو سمجھ نہیں ہے. عربی کے میں نے ایک شعر آپ کو پڑھا, آپ کو شعر کی سمجھ نہیں آئی. اگر وہ شعر غلط ہوتا تو شعراء اس پہ اعتراض کرتے نا. عرب تو بڑے بڑے شاعر تھے, وہ قرآن پہ اعتراض کرتے کہ قرآن میں اس طرح جو تمثیل بیان ہوئی ہے یہ فصاحت اور بلاغت نہیں, گرامر کا خلاف ورزی ہوئی ہے. یا جو میں نے اس سے پہلے قرآن سے پہلے جو شاعر گزرا ہے, جو شاعر قرآن سے پہلے گزرا ہے فرزدق ہے, اس کی مثال میں نہیں فرزدق کی, اور اس کے ساتھ ایک شعر اور بھی ہے اشجعی کی, یہ قرآن سے پہلے گزرے ہیں عرب میں.
اچھا یہ پہلے گزرے ہے ابھی اس کا میں ایک شعر اور ایک دوسرا شعر پڑھوں گا، اسی طرح ہے جس طرح قرآن میں ہے اسی طرح یہ شعر بھی ہے، اور مثال بھی پوری جماعت کی ایک شخص سے دی ہے۔ اچھا یہ شعر سن لیجئے، یہ فرزدق کا شعر ہے۔ تب کی علی عمر وما کان ومالک کلذی آیا منت ایاد و انفع ما، یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ تو اے عورت عمر پر روتی ہے، حالانکہ مالک نامی شخص ایک کی طرح نہیں تھا جس پر قبیلہ ایاد پورا قبیلہ ہے، اس کی نعمتوں سے احسان کیا، پورے قبیلوں نے اس پہ نعمتوں نے احسان کیا اس ایک شخص پہ۔ یہاں پہ جو میں نے دو شعر پڑھے یہ قرآن سے پہلے، اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا ہے کہ ایک شخص پوری جماعت کی مثال ایک شخص سے دینا یہ گرامر کی خلاف ورزی نہیں ہے بلکہ فصاحت اور بلاغت ہے۔ اچھا یہ باقی اس نے اس کے بارے میں نے جو جواب دینا تھا میں نے جواب دیا، میرے خیال میں اس کے بعد اگر کوئی اور تناقض یا گرامر کی غلطی اس کو قرآن میں نظر آ رہا ہے وہ بتا دے۔ اچھا اگر کوئی سوال نہیں چکا ہے تو بتا دے، اس سے پوچھے کہ کیا سوال تھا جو میں نے جواب نہیں دیا، میرا ٹائم تو میرا ہے نا۔ اس نے یہ سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہاں پر جو مفسرین تعویلات کرتے ہیں تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہاں کچھ نہ کچھ غلطی ہے، بتایا اس لیے مفسرین جن لوگوں نے گرامر کے قواعد بنائے ہیں انہوں نے اس کو بلاغت سے تعبیر کیا ہے، فصاحت اور بلاغت سے تعبیر کیا۔ میں نے زمخشری کا قول پیش کیا، ہمارے تمام مفسرین نے یہاں آیت کے نیچے یہ لکھا ہے کہ یہاں جو مثال دی ہے یہاں گرامر کی غلطی نہیں بنتی بلکہ فصاحت اور بلاغت ہے، خوب گہری فصاحت ہے اس میں، مفسرین نے یہ لکھا ہے۔ یہ اس کا تک نہیں بنتا کہ جنہوں نے گرامر بنایا ہے، صرف نحو بنایا، وہ اس نے اعتراض نہیں اٹھایا۔ اور پھر اس کو میں نے خلاصہ جواب کا خلاصہ یہ پیش کیا کہ قرآن پاک کے گرامر جو ہے قرآن پاک سے بنا ہوا ہے، قرآن پاک گرامر کا محتاج نہیں ہے، گرامر قرآن پاک کا محتاج ہے۔ آگے کیا مسئلہ ہے بتائیں۔ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا، میں سٹارٹ کروں جاہد بھائی؟ آپ کا ٹائم ایک منٹ جو جواب میں نے دیا جاہز نہ آپ سالس بن سکتے ہیں، میں سالس بن سکتا ہوں، آگے جائے لوگ فیصلہ کریں گے کہ میں نے جواب صحیح دیا کہ نہیں، ورنہ میں آپ کو مطمئن نہیں کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی مطمئن آپ کو نہیں کر سکتا۔ آگے جائے، آگے کوئی اعتراض ہے؟ ٹائم ختم ہونے والا ہے، 15 منٹ رہتے۔ مفتی صاحب ایک منٹ نہ مجھے تھوڑا سا دکھانے دیجئے۔ ہاں ایک منٹ، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ ہاں ایک منٹ ٹائم دیجئے مجھے۔ مفتی صاحب ٹھیک ہے، ٹائم شروع کیجیے۔ مفتی صاحب جاہد بھائی 15 منٹ ہمارے پاس ہے، ایسا کر دے 5 منٹ آپ لے لیجئے، 5 منٹ مفتی صاحب لے لے گا، پھر آخری کنکلوڈنگ 3 منٹ آپ، 3 منٹ مفتی صاحب، ہمارا ٹائم ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ کا ٹائم ختم، ٹائم سٹارٹ ہو گیا آپ کا۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، اور مفتی صاحب کے جتنے مفسرین نے یہاں پر فصاحت اور بلاغت بتانے کی کوشش کی ہے، یہاں پر میرا اعتراض یہ نہیں ہے کہ منافقین جماعت ہے اور آگ جلانے والا فرد ہے، جماعت کی مثال فرد واحد سے دی گئی ہے، میرا اعتراض اس پر نہیں ہے، میرا اعتراض اس پر ہے ذہب اللہ بنورہ، یہ ہونا چاہیے وَتَرَكَهُ، یہاں پر یہ جو اللہ نے فرمایا ہے ذہب اللہ بنورہم وَتَرَكَهُم۔ جاہد ایک منٹ معذرت کے ساتھ ایسا نہ کرے کہ میں اس کا جواب دوں پھر آگے جائے 15 منٹ تک، اس طرح آپ سوال کریں میں جواب دوں ایک منٹ میں، تاکہ یہ آپ نے سوال کیا کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ آگ ایک نے جلائی اور ذہب اللہ بنور، نور سب کا دیا، اس کا جواب دیا ہے میں نے۔ ٹھیک ہے مجھے یہ بتائیے ذہب اللہ، اگر اللہ تعالیٰ ذہب اللہ بنورہ وترکہ اگر بولتا تو کیا پریشانی آ جاتی تھی؟ مجھے صرف اتنا سمجھا دیجیے۔ یہ پریشانی ہوتی کہ جو منافقین ایک کے ساتھ کھڑے تھے نا، جماعت پوری گروہ، اس کا حال بھی اللہ تعالیٰ، اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ صرف یہ نہ ہوا کہ جس نے آگ جلائی تھی اس کا نور چلا گیا، بلکہ جو بھی اس آگ سے مستفید ہو رہے تھے سب کو اندھیرے میں بٹک دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ ان کی بھی ایمان اسی طرح تھی جس طرح ایک شخص کی ایمان۔ یہ جواب ہوا۔ آگے ٹھیک ہے میرا خیال میں آپ دونوں اہل علم انسان ہیں اور بہت اچھی سے گفتگو چل رہی۔ جی ہاں معاذ بھائی مجھے 5 منٹ ٹائم دیجیے، کیونکہ مفتی صاحب نے میرے اوپر بہت زیادہ الزامات بھی لگائے،
मुझे समझ में नहीं आता, इन्होंने ये भी बोल दिया। हालांकि मुफ्ती साहब से मैं बहुत अदब और तहजीब के साथ बात कर रहा हूँ, और मैंने जब व्हाट्सएप वगैरह में हमने जब जो आपस में बातचीत की थी कि गुफ्तगू अदब और शराफत के दायरे में रहेगी, हम किसी की जो यहाँ पर जो है तहकीर और तजलील के लिए नहीं आए हैं। हम जो है डिस्कस कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि लोगों को फायदा पहुंचे। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो पब्लिक पर जाहिर हो जाएंगे, अगर मुफ्ती साहब गलत बोल रहे तो वो भी पब्लिक पर जाहिर हो जाएगी। हम जो यहाँ पर जज नहीं बैठे, ठीक है, ठीक है। तो मैं जो है हाँ, यहाँ ये बता रहा हूँ मैं, एक मुफ्ती साहब जो है बार बार मुझे चुके जो है ये कह रहे हैं वक्त लगाया इल्मास साहब, ये आपने बड़ास निकाल रहा, वक्त लगाओ, वक्त लगाइए वक्त लगाइए, मैं बड़ास आपको निकाल रहा टाइम है, देता इतराज नहीं हूँ। है। वक्त लगाइए। मुफ्ती साहब, आप जो एक तरफ आपने अच्छा हाँ, मैं पहले के आपके सवाल का जवाब दे दूं मैं। आप जब ये कहते हैं कि कुरान मजीद के बाद अरबी जुबान जो है, अरबी जुबान की जो कवायद वगैरह जो कुरान मजीद के बाद लिखा गया है, ऐसा नहीं मुफ्ती साहब। देखिए, सवाल कब होता, अगर कुरान मजीद अरबी जुबान के कवायद की पैरवी अगर नहीं करता तब तो कोई एतराज नहीं बनता था। सवाल यह है कि पूरे कलाम में जो है कुरान जो है हर जगह जो अरबी जुबान की जो कवायद की पैरवी कर रहा है, कहीं पर जाकर के वो जो है पैरवी नहीं कर रहा है तो वहां पर एतराज हो रहा है। मैं इसको एक एग्जांपल दूंगा मैं, कि आप जो है गाड़ी चला रहे हैं, आपके सामने जो मिसाल के तौर पर जो 50 सिग्नल है, आप जो है उन 50 सिग्नलों पे आप जो सिग्नल के जो है रूल फॉलो कर रहे हैं। जब भी सिग्नल रेड सिग्नल आता है आप रुक जाते, ग्रीन सिग्नल पे जाते। लेकिन एक सिग्नल ऐसा आता है कि वहां जो है आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं, जब भी मौका आता है वहां पर जाके आप सिग्नल क्रॉस कर रहे हैं। आप 49 बार जो है सिग्नल के पालन कर रहे हैं, आप जो वहां पर रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 50वीं सिग्नल पे जाने के बाद आप जो है सिग्नल तोड़ दे रहे हैं। तो लोग एतराज करेंगे कि आखिर क्या बात है कि मुफ्ती साहब जो 49 जो सिग्नल्स आते हैं वहां पर तो वो रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन 50वीं सिग्नल पर आकर के वो रूल फॉलो क्यों नहीं कर रहे? तो एग्जैक्टली मैंने जो यहां पर जो आयत पेश की है ना, वो इसी टाइप की है कि कुरान मजीद हर जगह अरबी जुबान के कवायद की फॉलो तो करता है, लेकिन यहां पर आकर के जो है अरबी जुबान की जो है ग्रामर है, उसके जो कायदे, उस कायदे की जो वायलेशन हो रहा है, इसलिए एतराज बनता है। ठीक है, अब यहां पर देखिए, मुफ्ती साहब कहते हैं कि मुल्हिदीन वगैरह जो कुरान नहीं समझ सकते, ऐसा है वैसा है, और कुफार कुरैश ने, उन लोगों ने एतराज नहीं किया था वगैरह। यहाँ पर देखिए काफिरों ने कुरान के बारे में क्या कहा है, वकाल अल काफिरून हादा साहिरुन कज़्ज़ाब, सूरह स्वाद चैप्टर जो 38 है। और काफिरों ने कहा, किसके बारे में कहा, यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा। और काफिर लोग कहने लगे कि ये तो जादूगर और झूठा है। यानी खुद जो पैगंबर इस्लाम के जो कबीले के लोग हैं, उनको पैगंबर इस्लाम को जो बचपन से जानते थे, उन लोगों का कहना है कि पैगंबर इस्लाम जो कज़्ज़ाब है, कज़्ज़ाब कहते हैं सबसे बड़ा झूठा। एक और आयत देखिए, सूरह हिज्र चैप्टर 15 आयत नंबर 6, वकालू, और उन लोगों ने कहा या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्र इन्नका लमजनून, उन्होंने कहा कि ऐ वो शख्स जिस पर कुरान उतारा गया है, यकीनन तू कोई मजनू है, पागल है, दीवाना है। यह है कुरान और पैगंबर इस्लाम के बारे में अहले मक्का का कहना। यहाँ पर देखिए, वलक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमियुन व हाज़ा लिसानुन अरबियुन मुबीन, सूरह नहल चैप्टर 16 आयत नंबर 103। हमें बखूबी इल्म है कि ये काफिर कहते हैं कि इसे तो एक आदमी सिखाता है, उसकी जुबान जिसकी तरफ ये निस्बत कर रहे हैं अजमी है, और ये कुरान तो साफ अरबी जुबान में है। यानी कुफार कुरैश या पैगंबर इस्लाम या कुरान के मुखालिफिन का एतराज ये था, वो लोग कहा कर रहे थे कि ये जो कुरान पैगंबर इस्लाम लोगों के दरमियान पेश कर रहा है, ये कुरान इसको एक अजमी बंदा है, वो अजमी बंदा इसको कुरान सिखाता है, और उसकी वजह से जो है ये कुरान हमारे दरमियान पेश करता है। तो अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद करने के लिए आयत उतारी, कहा कि भाई ये लोग जिस आदमी के बारे में बातचीत कर रहे हैं वो इंसान तो अजमी है, जबकि ये कुरान जो है अरबी मुबीन में है। तो भैया जब कुरान अरबी मुबीन में है तो फिर इसमें अरबी जुबान के कवायद की खिलाफ वर्जी क्यों है? आगे देखिए, वक़ाल लल्लज़ीना कफ़रू इन हाज़ा इल्ला इफ्कुन इफ्तराहु व आनहु अलैहि कौमुन आखरून। ये आगे तक देख लीजिए, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ। और काफिरों ने कहा कि ये तो बस खुद इसी का गढ़ा गढ़ाया झूठ है। यानी काफिरों ने पैगंबर इस्लाम के बारे में कहा कि ये जो कुरान जो है ये तो खुद इसी पैगंबर इस्लाम का गढ़ा गढ़ाया झूठ है, जिस पर और लोगों ने भी इसकी मदद की है। दरअसल ये काफिर बड़े ही जालिम और सरतासर झूठ के मुर्तकिब हुए, ये अल्लाह ताला काफिरों के बारे में कहा। और ये भी कहा, खत्म हो गया। ठीक है चलिए। अच्छा मुफ्ती साहब, एक बात मैं करता हूँ, इन्नहु लमजनून वाला ये हमारा ख्याल में टॉपिक से बिल्कुल हटकर है, या साहिरुन कज़्ज़ाब जो उन लोगों ने पैगंबर को कहा है,
تو ان کا جواب مفتی صاحب پر لازم نہیں ہے، کیونکہ بالکل جو ہے وہ موضوع سے ہٹ کر ہے. اس پر میں معذرت کے ساتھ جو ہے وہ کہتا ہوں کہ جائز بھائی اس پر جو ہے وہ اداس نہیں ہوں گے مجھ سے. معاذ بسم بھائی ایک اللہ منٹ، الرحمن مجھے بسم مفتی میں صاحب، جواب دوں گا، میں جاہز جواب دوں گا، چپ کرے اب میں جواب دوں گا، تو شروع کرے، نہیں میں اس آپ کا دیکھیں جواب دوں دیکھیں مفتی صاحب میں اس دوں طرح گا، بات بسم چیت، اس اللہ طرح الرحمن الرحیم. ایک منٹ اس نے مفتی صاحب، جو مثالیں دی کہ معاذ قرآن بھائی، پاک سے معاذ اعتراض بھائی، اٹھائے تھے نبی علیہ مفتی السلام صاحب پہ، معاذ بھائی، مفتی صاحب 10 مفتی سیکنڈ صاحب دے کو دیجیے. باپ نے نمبر مفتی میں صاحب بات کو کرے رکیے، جائز آپ نے نہیں معاذ بھائی مفتی صاحب کو صرف رکیے، 10 آپ اس سیکنڈ طرح، جاہز کو دے دیجیے. جی جی ہاں مفتی صاحب چپ کرے وغیرہ، اس طرح ہم لوگ زبان اس طرح بات چیت نہیں کرتے ہیں. آپ اتنے بڑے مفتی ہیں، کیسے بات چیت کر رہے ہیں؟ تو میں کیا آپ کو کہوں، بول رہا ہوں. تو کیا کہوں، چپ کرے کا کیا اردو ہے بتاؤ، اچھی اردو مجھے بتاؤ، اچھا ٹھیک میں ہے آپ کو ٹھیک ہے، چپ مطلب کر یہ اچھا یوں ٹھیک تو ہے، یہ آپ بتاؤ کا نا. کلچر ہے. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، تو آپ کا آپ کل کلچر سے جاہد بھائی، بتاؤ نا، جاہد بھائی، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ جاہد بھائی، عربی فصیح لسان ہے، فصیح لغت ہے، اس میں بہت سارے قاعدوں کے خلاف یہ زبان آئی ہے. یہ زبان ابھی میں میرا شروع کرے آپ کا اسی ٹائم شروع اعتراض ہو گیا. اس اعتراض میں میرا جواب بھی ہے، جو اس نے اعتراض اٹھایا نا اس میں میرا جواب بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے پہلے کہا کہ قانون بنا ہے کہ سرخ اشارے پہ گاڑی نہیں چلانی ہے. کبھی کبھی ہم بیمار کے لیے افسروں کے لیے بڑوں کے لیے سرخ اشاروں کو توڑ دیتے ہیں نا، میں نے استثنائی، تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اچھا ہوا کہ بیمار کو راستہ دیا. قانون کا جو قانون بنا ہے وہ اکثری نہیں، وہ کلی نہیں ہے، اکثر لوگوں کے لیے ہے، لیکن بعض استثناء اس کو بھی شامل ہے، قانون میں بھی شامل ہے. اردو میں بھی اسی طرح ہے. اس طرح میں کہتا ہوں کہ میرے والدین آئے، میرا باپ آیا ہے، میں اردو میں ہوں، میرا باپ آیا ہے، یہ اردو میں جمع استعمال کی میرے والد صاحب آئے ہیں. والد صاحب کوئی 3-4 گروہ میں آئے ہیں، یہ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اساتذہ کے بارے میں کہ ہمارے استاد صاحب بہت اچھا پڑھاتے ہیں. استاد ایک ہی ہے مگر تعظیم کے لیے پڑھاتا ہے کی جگہ پڑھاتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو قواعد کے خلاف ورزی اردو میں ہو رہی ہے یہ کسی گہری حکمت کی وجہ سے ہو رہی ہے، ورنہ اردو میں قانون بھی یہ ہے، گرامر یہ ہے کہ ایک کے لیے ایک صیغہ استعمال ہو، ایک ضمیر استعمال ہو. جہاں پہ جمع کا صیغہ مفرد کے لیے استعمال ہوا تو وہاں پہ حکمت ہے، لیکن آپ میں کج فہمی ہے، آپ کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی، مفسرین کی پہنچ رہی ہے، عرب کی پہنچ رہی. عربوں نے یہ اعتراض نہیں کیا، یہ کیا کہ یہ مجنون ہے، یہ جنات ان کو بتاتا ہے یا یہودی ان کو بتاتا ہے. یعنی اس فصیح جو قرآن ہے، فصیح اور بلیغ قرآن، یہ امی کس طرح بنا رہا ہے؟ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ کوئی اور اس کو کہہ رہا ہے، ورنہ یہ اعتراض کرتے کہ دیکھو امی بھی ہے اور گرامر کے لحاظ سے عربی بھی غلط ہے، لیکن عربی غلط ہے، یہ اعتراض قرآن میں کہیں پہ نہیں ہے، کیونکہ وہ قرآن کو فصیح اور بلیغ سمجھتے تھے، وہ قرآن کو سنتے نہیں تھے، کہتے تھے کہ قرآن جہاں پڑھا جائے تو قرآن کو نہ سنو. کس طرح فصیح اور بلیغ زبان ہے، کلام ہے کہ فوراً عرب مسلمان ہوتے. یہ تو عجمی لوگ ہے کہ اس میں نکالتے، غلطیاں نکال رہے ہیں. خود اردو عربی انگریزی کا پتہ نہیں ہے، لیکن جو اہل لغت ہے اس میں انگلی کر رہے ہیں. یہ ان کی بڑی اپنی غلطی ہے. اس لیے ابھی کہا میں نے اس کا کہو چپ کرو، یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کہا، یعنی ادب کے الفاظ بھی ہے اردو میں، لیکن چپ کرو، یہ تو اردو کا گرامر ہے نا، لغت ہے، چپ کرے، کسی کو چپ کرانا ہو تو اس طرح کہتے چپ کرو. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، تعظیم کے کچھ الفاظ اور بھی ہے، یعنی گرامر کے مطابق نہیں ہے، قواعد کے مطابق نہیں ہے، لیکن جس طرح میں نے مثال دی، والدین، میرے والد آئے ہیں، میرا والد آیا ہے، یہ تعظیم کے لیے ہم جمع قرآن میں اللہ تعالیٰ نے، یہ تو اگر آپ پہ اعتراض کرتے ہو تو پھر قرآن پاک کے ہر لفظ پہ آپ کا اعتراض بنتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، اللہ تعالیٰ تو واحد ہے، جمع کا صیغہ استعمال کیا. اچھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مرد عورت دونوں کے لیے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، یہ تعظیم کے لیے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جمع مؤنث کا صیغہ مردوں کے لیے استعمال کیا، بلکہ مرد کو جو فوقیت حاصل ہے، عزت حاصل ہے، اسی عورتوں کو بھی وہی صیغہ استعمال کیا گیا. اگر اس طرح آپ اعتراض اٹھاتے ہو تو الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر لفظ پہ آپ اعتراض کرو گے. لیکن اگر آپ نے قرآن پاک کا گرامر کو سیکھا، اس کی فصاحت اور بلاغت، علم المعانی کو سیکھا، شعراء کے اشعار پڑھے، تو پھر اعتراض نہیں بنتا. پھر کہو گے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، فسبحان اللہ.
آپ کی زبان سے سبحان اللہ کے الفاظ نکل آئیں گے. اگر قرآن کو آپ نے صحیح دقیق نظر سے پڑھا بھی تو تنقید کی نظر سے پڑھتا ہے, تنقید کی نظر سے پڑھتا ہے, لیکن آپ کا جو تنقید بے جا ہے, صحیح تنقید ہے ہی نہیں گرامر کے لحاظ. ابھی آپ کو وقت ملا تھا نا, ابھی وقت ختم ہونے والا ہے, ابھی آپ کو وقت ملا تھا کہ آپ بہت سارے اعتراضات اٹھاتے, گرامر میں آپ کو کچھ الجھن ہوتی تو میں اس کا جواب دیتا. آپ نے بہت سارے اور بھی الجھن ہوں گے نا گرامر کے لحاظ سے, عربی کے لحاظ سے, میں اس کا جواب دیتا, لیکن آپ نے موقع جو ہے اس کو ضائع کیا. صرف ایک آیت پہ آپ ڈٹے رہے, اس کا میں نے تفصیل سے جواب دیا, مثالوں سے جواب دیا, عربوں کے شعراء کے شعروں سے جواب دیا, لیکن میرے خیال میں آپ کو وہ سمجھ نہیں آئی, آپ نے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا. آئندہ کے لیے وقت ہو تو انشاءاللہ پھر آپ کو وقت دیں گے. ابھی ٹائم ختم ہوا ہے, مناظرے کا بھی ٹائم ختم ہوا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. محمد معاذ بھائی, آخر میں مجھے 2 منٹ بولنے کے لیے موقع دیں گے, بعد میں پھر 2 منٹ مفتی صاحب کو دے دیجیے گا. جی مفتی صاحب, ابھی ٹائم باقی ہے ہمارے پاس, 5 منٹ باقی ہے. جی مفتی صاحب کیا بتا کریں؟ کوئی اگر کوئی حکمت ہے تو پھر حکمت نہیں ہے, نظم و ضبط کی لحاظ کرو, آئندہ کے لیے پھر آ جانا ہے. شکریہ بہت. واخر دعوانا میرا خیال میں آپ لوگوں کا بہت اچھے سے گفتگو چلا ہے. آخر میں ایک دوسرے کو اداس نہ کرے تاکہ آئندہ ہمارا جو ہے وہ پھر بیٹھک ہو سکے. جی میں آپ کو 2 منٹ سٹارٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مفتی صاحب نے جو ہے جو مثال دی, رول توڑنے کی مثال جو ہے, دیکھیے آپ نے خود ہی ایکسیپٹ کیا کہ جب مجبوری میں رہے تو آپ کو رول توڑنا پڑتا ہے, سگنل توڑنا پڑتا ہے. تو میں وہی پوچھ رہا ہوں کہ اللہ کی کیا مجبوری تھی کہ یہاں پر جو اس نے جو رول توڑا ہے. ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسری, مفتی صاحب نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ مفسرین کرام نے تعویل کیوں کی, انہیں تعویل کا سہارا کیوں لینا پڑا. کیونکہ تعویل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پر جو ہے گرامیٹیکل مسٹیکس ہے. اس کے بعد جو ہے آپ نے کہا کہ استاذ پڑھتے ہیں مفرد بول کر کے جمع لیتے ہیں, استاذ پڑھاتے ہیں, یہ اردو زبان کی آپ ایگزامپل دے رہے ہیں, اردو میں ہم جو ہے تعظیم کے لیے پڑھاتے ہیں, استاذ آ رہی ہے بتا رہے ہیں, میں عربی زبان کی بات کر رہا ہوں. ایک یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے آپ جو کہہ رہے کہ میری عقل وہاں تک نہیں پہنچ رہی ہے, مفتی صاحب میں اگر عقل پر بات کرنے کے لیے آؤں گا تو میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کو اتنی ہی عقل تھی تو پھر قرآن کریم کے اندر اتنی ساری غلطیاں کیوں ہے, یہی تو میرا کہنا ہے. جبکہ میں اللہ کے بارے میں ایسا بولتا نہیں ہوں, لیکن جو ہے آپ کے جواب کے ریئیکشن میں یہ بول رہا ہوں میں. اس کے بعد پھر میرا وہی ہے کہ جب مفسرین کرام نے ایکسکیوز کیا اور آج آپ کو مناظرہ میں آ کر کے اس آیت پر آپ کو ڈیبیٹ کرنی پڑی, تو مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں پرابلم ہے, اسی لیے تو آپ ڈیبیٹ کر رہے, ورنہ آپ ڈیبیٹ کیوں کرتے تھے. اور آخر میں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خیر جو بھی ہے فیصلہ کرنا جو ہے ویورز کا کام ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. میرے جو 2 منٹ رہتے, مجھے بھی 2 منٹ تھے. آپ 3 منٹ لے لیجیے مفتی صاحب, 3 منٹ لے لیجیے آپ. اچھا ٹھیک. بسم اللہ الرحمن. اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ جو گرامر کے, میں نے کہا گرامر قرآن کے ساتھ نازل نہیں ہوا ہے, اس کا جواب پہلے دیا ہے, یہ لوگوں نے بنایا ہے. لیکن جہاں تک گرامر کے خلاف ورزی ہو رہی ہے وہاں پہ حکمت ہوتی ہے. آپ نے کہا کہ آپ مناظرے پہ تیار ہوئے تو یہ گرامر کی غلطی تھی. نہیں, آپ تو الف لام میم ذالک کتابوں میں کہو گے کہ ذالک کی جگہ ھذا کیوں نہیں کہا. آپ نے جب قرآن کا ترجمہ آپ کو صحیح آتا نہیں, تفسیر نہیں آتا, تو میں نے کہا الف لام میم سے لے کر والناس تک ہر تنقید تو کر سکتے ہو, ذالک پر آپ تنقید نہیں کر سکتے کہ ذالک تو بعید کے لیے ہے, دور کے لیے ہے. ھذا کیوں نہیں آیا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر مؤنث کا کیوں آیا, مذکر کا کیوں نہیں آیا, یہاں پر مؤنث کے لیے مذکر. یہ سارے جوابات جنہوں نے گرامر بنایا ہے انہوں نے جوابات دیے ہیں کہ قرآن میں فصاحت ہے, بلاغت ہے. گرامر اللہ تعالیٰ نے نہیں اتاری ہے, انسانوں نے خود بنائی ہے. باقی آپ نے اگر واقعی آپ کو قرآن پاک کا صحیح ترجمہ یاد ہے, آپ نے اس میں تحقیق کی ہے, تو آخر میں 1 منٹ میں دوں گا, لیکن زید قائم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہو, زید قائم. یا ایک اور آسان لفظوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا آپ ترجمہ کر سکتے ہو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہاں سے قرآن شروع کرتے. پھر آپ کو 1 منٹ دوں گا, لیکن اگر آپ واقعی آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کریں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ آپ کو آتا ہی صحیح گرامر کے مطابق, وہ اس کا جواب دے, پھر بات ختم کرتے, آئندہ کے لیے وقت رکھتے ہیں انشاءاللہ. شکریہ. مفتی صاحب 1 منٹ اور 30 سیکنڈ بول ہے. جی جائز بھائی 1 منٹ دو کہ بسم اللہ کا ترجمہ کر سکتا ہے. ہاں مفتی صاحب دیکھیے, آج جو ڈیبیٹ بسم اللہ کے ترجمہ پر نہیں ہے, اگر آپ کو ڈیبیٹ ٹھیک رکھنی ہے, ہے بس بسم ختم اللہ کرے پر, بس. نہیں بسم اللہ پر آپ کو رکھنی ہے تو ہم تو تیار ہیں.
ترجمہ نہیں کرتے پھر میں آپ کو ٹائم نہیں دوں گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو صحیح سمجھنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر جزاکم دعوانا اللہ مفتی صاحب، ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. جاہد بھائی میرے خیال میں یار آپ بہت اچھے انسان ہیں. میں جتنے بھی جہاں پر بیٹھا ہوں تو آپ جیسا جو ہے وہ خوبصورت انداز میں بات کرنا اور اتنا جو ہے وہ احترام دینا اپنے گیسٹ کو کہیں پر میں نے نہیں دیکھا تھا. ہر ایک پلیٹ فارم پہ میں گیا ہوں لیکن وہاں پر جو ہے وہ ایکولیٹی کا جو ہے وہ ایک ڈیمانڈ ہوتا ہے. تو آپ نے مفتی صاحب کا بہت احترام کیا ہے اور انہیں اپنے ٹائم سے زیادہ ٹائم دیا. اس کے لیے بہت بہت شکریہ جائز بھائی. ٹھیک ہے معاذ بھائی، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. نہیں، ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم جو ہے پیار محبت کے ساتھ آپس میں ڈسکس کریں، بات چیت کریں. باقی ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیے آپ ایک دوسرے کو نیچا دکھا کے کیا کرنے گے؟ مرنا تو سب کو ہے. آپ کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، مفتی صاحب کو بھی مرنا ہے. تو بالکل. سچائی لوگوں تک پہنچ جائے. ہاں، اور یہ جو ہے وہ میرے خیال میں تعلیم کا ایک سلسلہ ہے، سیکھنا ہے، سکھانا ہے. تو یہ بند نہیں ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ بات کو کئی غلط جگہ پر چلے جائے تو پھر آئندہ کے لیے بیٹھنے کا دل نہیں کرتا نا. تو بہت اچھے ڈیبیٹ ہوگا یہ آپ کے دونوں کے درمیان، اور جو بھی آڈینس کو سیکھنے میں ملے گا تو وہ لوگ خود جو ہے وہ اس پر فیصلہ کریں گے کہ کون جو ہے وہ حق پر تھا، کس کے دلائل مضبوط تھے. ہم یہاں پر جج نہیں بیٹھے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جائز بھائی. تھینک یو. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ معاذ بھائی. پھر ہم ملیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ انشاءاللہ. السلام علیکم. ٹھیک، وعلیکم السلام. خدا حافظ. خوش رہیے، خوش رہیے. فراز خان صاحب ویلکم. اچھا، میں نے لنک پن کر دیا ہے. آپ میں سے اگر کوئی جوائن کرنا چاہے تو جوائن کیجئے. لنک پن کر دیا ہے میں نے. ہاں فراز خان صاحب بولیے. مفتی صاحب نے بھی اپنا معقول اپنے جو ان کی علمی صلاحیت تھی اس حساب سے انہوں نے بھی جواب دینے